बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ोफ़िशा नकवी और प्रोग्राम इल्म मार्फत में आप सबको खुशामदीद। आज के इस प्रोग्राम में हम गुफ्तगू करेंगे ईद मुबाहिला के हवाले से कि आखिर ईद मुबाहिला की शरई हैसियत क्या है, किस अंदाज में इसको बनाना चाहिए और इसकी क्या फजीलत है। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं खानम ज़ैनब इमरान साहिबा, उनको प्रोग्राम में बाकायदा तौर पर खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप खानम साहिबा? अल्हम्दुलिल्लाह। खानम साहिबा, सबसे पहले तो मैं ये बताइएगा कि ईद मुबाहिला की शरई हैसियत क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगी कि आपने लब कुशाई का मौका दिया कि इतना बाबरकत दिन, इतना बड़ा दिन आलम मुसलमा के लिए भी और ख़ास तौर पे मकतब तशय्युअ के लिए, कि जो इसकी मारिफत रखते हैं और इसको मनाने के लिए कोशिशें करते हैं, और इसकी बरकतों से खुदा हम सबको फैज़ याब फरमाए। इसके लिए कि सबसे पहले मैं इस दिन के हवाले से ये कहना चाहूँगी कि ये वो दिन है कि जो हमारी 4 ईदें हैं, ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा, ईद उल गदीर और ईद उल मुबाहिला। जी, ये चौथी ईद है हमारी, जो कि बहुत ही बाबरकत है और इसके बारे में बहुत सी रिवायात हैं, इसके बारे में बहुत सी कुरानी आयात हैं और बहुत ही खूबसूरत अंदाज में इसमें पंजतन पाक अलैहिमुस्सलाम के जो फ़ज़ाइल दुनिया के सामने आते हैं। जी, वो एक निराला सा अंदाज है, बहुत ही अलग सा अंदाज है और बहुत ही अगर इंसान हक़ मार्फत के साथ उस दिन को मनाए तो अल्लाह का बहुत क़ुर्ब उसको मिल सकता है, मासूमीन की दुआएं मिलेंगी और इस दिन की बरकतों से हमें इसके लिए भी बहुत से मासूमीन अलैहिमुस्सलाम के जो फरामीन हैं इसकी फजीलतों में, इसके मुकाम अज़मत के लिए मौजूद हैं और इस दिन के अमाल भी हैं जो कि हम सबको बजा लाने चाहिए। और खुदा से दुआ है कि हमें इस दिन के हवाले से जो भी हमारी जो फ़िक्र में जो कमज़ोरियाँ हैं वो दूर हों। आमीन इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले मैं इस दिन के हवाले से थोड़ा सा इसका बताना चाहूँगी कि ईद मुबाहिला है क्या। जी, शरई तौर पे हाँ इसकी जी, क्या शरई हैसियत, क्योंकि हम किसी काम को उस वक्त तक तस्लीम नहीं करते, उस वक्त तक हम उस पर अमल करने के लिए हमारे अंदर जज्बा पैदा नहीं होता, जब तक हमें उसकी अक़लन समझ ना आए, हमें उसकी शरई हैसियत पता ना हो, तो हम उस वक्त तक दिलचस्पी से उस काम को अंजाम नहीं देते। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी कि लफ्ज़ मुबाहला जो है, मुबाहिला दुरुस्त नहीं है, मुबाहला यानी क्योंकि अरबी ज़बान है ना, तो इसमें ज़बर ज़ेर के फ़र्क से मानी बदल जाते हैं। मुबाहला का मतलब यानी मुफ़ाअला के वज़न पे कि 2 ग्रोहों या 2 इंसानों के दरमियान जो है वो किसी चीज़ पे अगर कोई नतीजे पे वो ना पहुंच सके, किसी बहस में या किसी इल्मी नुक्ते के नतीजे पे ना पहुंच सकें, तो फिर वो मुबाहला किया जाता है कि एक दूसरे के ऊपर नफरीन करना, उनमें से नफरीन करते हुए जो हक पे होगा उस पे नफरीन का असर नहीं होगा, जो हक पे नहीं होगा वो नफरीन उसको तबाह कर देगी। और ये मुबाहला जो है ये तारीख़ में मैं देख रही थी कि बहुत सारे लोग पहले ज़मानों में भी, यानी ये इस्लाम से कबल भी और भी बहुत से तरीक़ों से ये किया करते थे इस तरह का काम। यानी बाज़ औक़ात 2 लोगों के दरमियान किसी चीज़ में फ़ैसला नहीं हो रहा तो अपने आप को पहाड़ से गिराते थे कि जो हक़ पे होगा वो बच जाएगा, जो हक़ पे नहीं होगा वो मर जाएगा। यानी इस किस्म की जैसी उनकी अप्रोच थी। यानी इंसानी फितरत में ये कोई चीज़ है कि जब एक इल्मी दलाइल से कोई बात तस्लीम ना की जाए तो इंसान जो सच्चा होता है फिर वो अपनी हक़ानियत पर इतना उसको एतमाद और यकीन होता है, अपने खुदा पे, अपने मौक़िफ़ पे इतना यकीन होता है कि वो यहाँ तक दावत दे देता है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही हुआ ना कि जब मतलब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब तौहीद का पैगाम मुख्तलिफ बादशाहों को खतूत लिखे और खुदाए वाहिद की दावत दी, अपनी रिसालत का पैगाम पहुँचाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और आपको भी तमाम जो हैं जितने भी आप जिन चीज़ों की आप प्रस्तिश करते हैं उनसे मना करता हूँ और उस खुदा की तरफ आपको बुलाता हूँ। सब जगह आपने पैगामात दिए। तो हर एक जो था, जिस मुल्क के बादशाह, जैसे नजाशी के पास भी पैगाम गया, कैसर रोम के पास भी पैगाम गया, मकूकस जो कि मिस्र का था शाह, उसके पास भी, तो इस तरह से ये पैगामात गए जब। तो ये जो असल में ये जो ईसाई हैं नजरान के ईसाइयों के पास जब ये पैगाम पहुंचा कि एक नबी है जो कि मदीना में एक ऐसी शख्सियत आ गई हैं कि जो नबूवत का दावा कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और वो एक अल्लाह की तरफ दावत दे रहा है। तो वो उन ईसाइयों का जो ग्रोह था निजरान का इलाका जो है ये यमन की सरहद पे, यमन और हजाज की सरहद पे ये इलाका है। तो उनमें ये हुआ कि हम जाके देखें तो उन्होंने अपने कबीले में से जो मुत्तकी तरीन अफराद थे, अबू हारसा, आकिब और इस तरह के नाम, आतिफ, इस तरह के नाम मिलते हैं, उनको उन्होंने इंतखाब किया। कोई कहता है कि वो 9 अफराद थे, कोई कहता है 10 थे। बहरहाल वो लोग आए
اور یہ تحقیق کرنے آئے کہ واقعاً وہ اللہ کا رسول ہے کہ نہیں. یعنی ہم نے اپنی کتابوں میں جو نشانیاں پڑھی ہوئی اللہ کے رسول کی وہ اس میں اگر موجود ہیں تو پھر تو وہ ہم بھی ایمان لے آئیں گے. وہ اس نیت سے وہ آئے. جب وہ مدینے پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں مصروف تھے, وہاں پہ تشریف فرما تھے. تو یہ لوگ جو تھے انہوں نے اپنے عقائد اور اپنے یعنی اپنی ثقافت کے حساب سے انہوں نے لباس پہنے ہوئے تھے, زیورات سونے کے پہنے ہوئے تھے, اور اس طرح سے بہت زیادہ آرائش کی ہوئی تھی اور بہت زیادہ زرق برق لباس پہنے ہوئے تھے. جبکہ اسلام تو ایک سادہ اور پاکیزہ مذہب ہے. تو جب وہ مسجد میں گئے تو نبی کریم سے جب یہ جا کے ملے تو نبی کریم کو ان کا یہ حلیہ جو تھا وہ اچھا نہ لگا. آپ نے ان کا استقبال نہ کیا اور ان کی جو تھا صحیح طرح سے ان کا استقبال نہ کیا, اور آپ مسجد سے باہر تشریف لے گئے. تو وہ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگ گئے. مسجد میں یہ باتیں کرنے لگ گئے کہ ہم نے تو سنا تھا کہ جو آخری نبی ہوگا, جو اللہ کا نبی ہوگا, وہ بہت با اخلاق ہوگا, لیکن اس نے تو ہمارے کو استقبال بھی نہیں کیا. ہم آئے ہیں چاہے ان کے مذہب کے نہیں ہیں, لیکن یہ ہمیں استقبال تو کرتے, ہم سے صحیح طرح سے بات تو کرتے. بے رخی کا انداز انہوں نے اپنایا ہے, ان کا تو اخلاق ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اس طرح کی جب باتیں کرنے لگ گئے تو وہاں پہ لوگ بھی ان کی ان باتوں کا جواب نہ دے سکے. تو پھر وہاں پہ ایک شخص نے بتایا کہ آپ کو اگر اس بات کا جواب لینا ہے کہ آپ کا استقبال کیوں نہیں کیا, تو ایک طرف مولا کائنات تشریف فرما تھے. آپ نے فرمایا یہ ہیں جو آپ کو وجہ بتا سکتے ہیں کہ نبی خدا نے آپ کا استقبال کیوں نہیں کیا, اچھے طریقے سے آپ سے بات کیوں نہیں کی, بے رخی کیوں کی ہے. تو پھر مولا کائنات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ آپ لوگ جائیں پہلے اپنے حلیے درست کر کے آئیں, سادہ لباس پہن کے آئیں, کیونکہ ہمارا نبی جو ہے وہ آپ کے اس حلیے سے ان کو بیزاری ہوئی ہے. وہ اس حلیے سے بیزار ہیں اور سادگی والی ان کی طبیعت ہے اور سادہ چیزوں کو پسند کرتے ہیں. تو وہ پھر جب اپنے سادہ لباس میں آئے تو پھر ایک کو نبی کریم نے گلے سے لگایا, ان کا پرتپاک استقبال کیا, اور پھر انہوں نے اس کے بعد اجازت مانگی کہ ہماری عبادت کا وقت ہے, ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں. تو آپ نے وہیں پہ مسجد میں ہی ان کو عبادت کرنے کی, ہر مسلمانی تاریخ میں کوئی ایسی نہیں بتا رہی کہ صرف ایک مخصوص ہمارے مکتب کی کتابوں میں ہے, عمومی طور پر ہر جگہ ہے. تو اس میں یعنی انہوں نے بتایا, پھر ان کو اجازت دے دی عبادت کی. تو یہاں پہ ایک مسلمانوں کے لیے بہت بڑا پیغام اس واقعہ میں یہ بھی شروع میں ہی ہمیں مل جاتا ہے کہ ہم جو کہتے ہیں یہ فلاں قبیلے کی مسجد ہے, یہ فلاں مکتب کی مسجد ہے, وہاں نہیں نماز پڑھنی, وہاں نہیں پڑھنی. تو وہ دیکھیں جو اسلام پر ہی نہیں ہے ان کو سب سے اعلیٰ مسجد جو کہ مسجد نبوی ہے, کہ جہاں پہ آج بھی دنیا کی سب سے عظیم مسجد وہ ہے, سب سے عظیم رتبہ اس مسجد کا ہے. تو وہاں پہ نبی خود اجازت دے رہے ہیں کہ آپ اپنے طریقے سے یہاں عبادت کر سکتے ہیں, عیسائیوں کو اجازت دے رہے ہیں. تو آج ہم مسلمان ہو کے ایک دوسرے کی مسجدوں پہ ایک دوسرے کے لیے پہرے بٹھا دیتے ہیں. تو بہرحال وہاں پہ جو تھا وہ لوگ جس مقصد کے لیے آئے تھے, تو نبی کریم نے انہیں بھی توحید کی دعوت ضرور ان تک پہنچ چکی تھی. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم تو اللہ کو مانتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کو مانتے ہو تو لیکن جو تم عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہو, ابن اللہ کہتے ہو, جبکہ وہ عبداللہ ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ہاں اس کی تو واضح ہمارے پاس دلیل ہے, کیونکہ عیسیٰ کا باپ نہیں ہے. تو پھر اس وقت جبرائیل آیت لے کے آئے رسول خدا کے پاس کہ اے رسول ان سے کہو کہ اگر یہ اس وجہ سے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے ہیں تو پھر آدم زیادہ حیثیت رکھتا ہے کہ آدم کو بھی اللہ کا بیٹا مانو, اس کی تو ماں بھی نہیں ہے. تو یہ دلیل خدا کی طرف سے آئی. جب ان کے سامنے پیش کی گئی تو وہ پھر بھی نہ مانے, ہٹ درمی جس کو کہتے ہیں. اب وہ دلائل سامنے ہیں, وہ نہیں مان رہے. تو پھر اس کے بعد خدا ہی کے حکم سے یہ حکم آیا کہ اے رسول فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. کہ اے رسول ابھی جب دلیلوں سے نہیں مان رہے, اتنی بڑی دلیل ان کو دے دی ہے کہ آدم کو تو یہ اللہ کا بیٹا نہیں مانتے, آخر عیسیٰ کو ہی کیوں مانتے. تو اپنی حرکت سے اگر یہ باز نہیں آتے, اسلام قبول نہیں کرتے, تو ان سے پھر ایک ہی بات رہ جاتے مباہلہ, کہ ان سے کہو کہ اپنے جو ہے وہ عورتوں کو لائیں, اپنے بیٹوں کو لائیں, ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے, اپنی عورتوں کو لائیں, ہم اپنی عورتوں کو, اپنے نفسوں کو ہم اپنے جیسوں کو لائیں گے. نفسوں کا یہاں پہ ایک ترجمہ جو ہے پر معرفت ترجمہ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے جیسوں کو لائیں گے. تو پھر ہم جو جھوٹا ہوگا, جب ہم لعنت ایک دوسرے پہ کریں گے تو جو جھوٹا ہوگا وہ خود ہی فنا ہو جائے گا, خود ہی ختم ہو جائے گا. تو یہ اس کا بیک گراؤنڈ ہے کہ پھر جب آپ نے انہیں یہ دعوت دی تو انہوں نے اس کو قبول کر لیا, کیونکہ وہ اپنے موقف میں اپنے آپ کو سچا سمجھ رہے تھے کہ ہم جو سمجھ رہے ہیں بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا کہنے پنجتن پاک علیہ السلام کے صرف چہروں کی صرف معصومیت کے اور اس نورانیت کے کیا کہنے,
کہ جب آپ تشریف لے گئے مقررہ وقت جو رکھا گیا تھا اور جو جگہ کا تعین کیا گیا تھا وہاں پہ جب آپ چلے گئے تو وہ جو ان کا سب سے بڑا سردار تھا ابو حارثہ غالباً اس کا نام تھا, اس نے یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ ضعیف تھا, کافی اس کی عمر ہو گئی تھی اور وہ اپنی آبرو میں اٹھا کے دیکھا کرتا تھا, یعنی اتنی اس کی عمر زیادہ ہو چکی تھی. تو اس نے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا, کہنے لگا کہ میں نے یہ پہلے سے سوچ رکھا تھا کہ اگر یہ سچا نبی ہوگا اور اپنی بات کی اندر اس کو اپنے موقف پہ اتنا یقین ہوگا تو پھر یہ اپنے جو ہے نا رشتہ داروں کو لے کے آئے گا, اور اگر اس کو اپنے موقف پہ یقین نہیں ہوگا, یہ سچا نبی نہیں ہوگا, تو گلی محلے کے دوسرے لوگوں کو لے کے آئے گا تاکہ اگر کوئی نقصان ہو تو ان کا ہو. لیکن میں کیا کروں, میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں, ایسے نور دیکھ رہا ہوں, نور کا ایک حالہ دیکھ رہا ہوں. سبحان اللہ. پنجتن پاک یعنی یہ وہ ہے نا فلم مکتملنا جمیعاً تحت الکساء, جہاں بی بی فرماتی ہے نا حدیث کساء میں, جب ہم سب کے سب کامل ہو گئے, یہ نہیں فرماتے فلم مجتمعنا کہ جب ہم سب جمع ہو گئے چادر کے نیچے. جمع وہ ہوتے ہیں کہ جن کی حیثیت مختلف ہو اور ایک جگہ اکٹھے ہوئے ہوں, حیثیتیں مختلف ہوں, تو ان کو ہم کہتے ہیں کچھ لوگ جمع ہیں, کیونکہ ایک کی مقام و مرتبہ حیثیت ہر ایک کی اپنے حساب سے ہے, ہر حسب و نسب الگ ہے, تو ہم کہتے ہیں جمع میں. لیکن یہ ایک ہی نور ہیں. تو بی بی نے فرمایا فلم نور ہے جو کامل ہوتا ہے. تو وہی جو زیر کساء نور دیکھا تھا تو جبرائیل نے نہیں پہچانا تھا, یا رب ومن تحت الکساء, ہے اللہ زیر کساء کون ہے. تو اسی طرح سے یہ نور جب میدان مباہلہ میں اکٹھا ہوا تو وہ ایسا اس پہ اثر طاری ہوا کہ وہ اس نے اسی وقت جو ہے اپنی قوم سے ہی کہہ دیا کہ ہرگز مباہلہ نہ کرنا. میں ایسے معصوم چہرے دیکھ رہا ہوں, اگر یہ بد دعا کر دیں گے تو ہماری نسلیں ختم ہو جائیں گی. اگر یہ پہاڑوں کو حکم دیں گے, پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں گے, کیونکہ یہ وارثان قرآن ہے نا. قرآن کیا دعویٰ کرتا ہے, سیرت بہل جبال, کہ اس قرآن کے ذریعے سے پہاڑ چل سکتے ہیں. جی. تو جب سامت قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے تو ناطق قرآن کے حکم سے پہاڑ اپنی جگہ کیوں نہیں چھوڑ سکتا. بالکل. خانم صاحبہ, یہ جو واقعہ مباہلہ آپ نے بتایا ہے قرآن میں, اس کا کس انداز میں اور کہاں پر ذکر ہوا ہے؟ ہاں جی, اس کا جو اس کے حوالے سے سورہ آل عمران میں اس کے بارے میں نے بتایا نا کہ یہ والی آیت آئی ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کی ہے. فمن حاجک من بعد ما جاءک بہ العلم, کہ اب جب علم آنے کے باوجود بھی یہ تمہارے ساتھ بحث کر رہے ہیں, تو وہاں پہ اور یہ آیت جب نازل ہوئی ہے فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ, تو یہ جب آیت نازل ہوئی ہے تو اس کے بارے میں, اس کی شان نزول میں, اس کی تفسیر میں آپ تمام مسلمانوں کے مسلک میں سے کسی کی بھی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں, یہی نظر آئے گا. کیونکہ جیسے میدان غدیر میں سب اکٹھے تھے, سب پتہ چل گیا تھا, پیغام آپ نے اوپنلی سب کو دے دیا تھا, حجت تمام کر دی تھی. یہاں بھی کھلے میدان میں کوئی نہ تو کسی کو شامل کر سکتا ہے نہ کسی کو نکال سکتا ہے. پنجتن پاک ہی کا ذکر آپ کو اس آیت کی تفسیر میں ہر مسلمان نے لکھا کہ یہ 5 نفوس تھے جو میدان میں گئے تھے اور جن کے چہروں کے اور ان کی نورانیت سے متاثر ہو کے وہ نجران کے عیسائی جو تھے انہوں نے مصالحت کا ارادہ کیا اور مباہلہ سے باز آئے, اور مصالحت کے لیے انہوں نے جزیہ, جس کو آپ ٹیکس کہتے ہیں, وہ دینا انہوں نے قبول. اچھا خانم صاحبہ, عید مباہلہ کو منانے کا طریقہ کیا ہے, کس انداز میں اس عید کو منانا چاہیے؟ ہاں جی, اس کے لیے بھی ہمیں اسی طرح سے جیسے عید غدیر میں ہمارا گزشتہ پروگرام ہوا تھا تو اس میں میں نے اعمال بتائے تھے, اس میں بھی اسی طرح سے اعمال ہیں. اس میں بھی روزے کی بہت زیادہ فضیلت ہے, اس میں بھی غسل ہے جو کہ زوال سے آدھا گھنٹہ قبل ایک نماز ہے, غسل کرے, اور زوال سے آدھا گھنٹہ قبل ایک نماز ہے, اور وہی طریقہ نماز کا جو میں نے بتایا تھا. اور اس میں دعائے غدیر ہے, کتابیں جو ہیں مومنین ہیں گھروں میں ظاہر ہے کتابیں تاکیبات کی, اس میں بھی دیکھ سکتے. اب تو میں نے کہا نا کہ نیٹ ہمارے لیے بہت بڑی ایک حجت بن گیا ہوا ہے, اس میں آپ سرچ کریں, آپ کو دعا سامنے آج دعائے مباہلہ ہے وہ پڑھنی چاہیے. مومنین کو کھانا کھلانا چاہیے اور یہ اچھا لباس پہننا چاہیے. اور کتنا ثواب ہے ان اعمال کا؟ اور ان اعمال کا جیسا کہ میں نے عید غدیر کے حوالے میں بھی شاید وہاں ذکر کیا ہوگا کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس دن کے جیسے ایک ایک عمل کا جو ثواب ہے وہ 80 گنا ہے, یعنی ایک روزے کا ثواب 60 سال کے روزوں کے برابر ہے. تو اسی طرح سے یہاں پہ بھی اعمال کی فضیلت اسی طرح سے ہے کہ ایک ایک عمل جو ہے, جیسے کہ ماہ رمضان میں ہمارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے, اسی طرح سے یہ ایسے بابرکت دن ہیں کہ ان میں بھی ہمارا سانس لینا تسبیح کا ثواب رکھتا ہے. اور ہر چھوٹا عمل بے انتہا, اس دن اگر 1 درہم صدقہ دیا جائے تو وہ کئی لاکھ درہم صدقے کے برابر ہے. سبحان اللہ. تو یہ ساری رغبتیں اللہ نے ہمیں دلائی ہیں کہ ان دنوں کی طرف ہم توجہ کریں. یہ ہمارے پاس خزانے ہیں, اللہ نے ہمیں رغبتیں اس لیے دی ہیں کہ ہم توجہ کریں اور ان دنوں سے فیض یاب ہوں.
ان کی برکتیں جو ہیں وہ ہمیں ہماری زندگیوں میں آئیں اور ہماری آخرت بھی آسان ہوگی انشاءاللہ. انشاءاللہ. بہت شکریہ خانم صاحبہ. تو ناظرین یہ تھا ہمارا پروگرام عید مباہلہ کے حوالے سے. امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس کے ثواب کے حوالے سے، اس کی شرعی حیثیت کے حوالے سے جتنے بھی آپ کے ذہنوں میں سوالات تھے وہ کلیئر ہو گئے ہوں گے. اسی کے ساتھ اپنی میزبان ظفر شاہ نقوی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.